सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। अलीना लियास आज हमारे साथ नहीं है, अब किसी मसरूफियत की वजह से। कल इंशाल्लाह हमारे साथ होंगी। राना ताहिर मेरे साथ हैं, लेकिन साबिर शाह साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया और लाहौर ही से जनाब सईद काजी, जो GNN के बड़े मार्का खेज़ किस्म के वो एंकर हैं और बड़ा ज़बरदस्त आरिफ हमीद भट्टी साहब के साथ वो एनालिसिस करते हैं। साबिर शाह साहब भी आदाद व शुमार के हवाले से कि उन्हें बीट नहीं कर सकता। आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी कोशिश की और बिलावल भुट्टो से शहबाज शरीफ साहब ने आज मुलाकात की। धरने के हवाले से जो ख़बर है सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूँ जिस पर हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ये कह रही हैं मौलाना साहब से कि आप अक्टूबर का एहतजाज मौखर करें और तारीख़ को ले जाएं आप नवंबर पे, और नवंबर पर गौर व गौस यानी किया जाएगा। ये भी कंफर्म नहीं है, ये नहीं कह रहे कि आप अक्टूबर में ना करें तो नवंबर में पक्का हम आपके पास आएंगे। और बड़े इससे मौलाना परेशान है लेकिन बज़िद हैं। बड़ी ये अहम डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये बड़ी अगाड़ पिछाड़ की बातें हो रही हैं। काबीना में कम से कम 7-8 वज़ीर आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ लेट रहे हैं, कुछ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। दिलों की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में लोग एक दूसरे को फ़ोन करके पूछ रहे हैं भाई मेरा नाम है या नहीं, तुम्हारा नाम आया या नहीं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में भी एक हलचल मची हुई है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी बहुत बड़ी तब्दीलियाँ। पुलिस में ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस की जो परफॉर्मेंस है वो तो इस कदर शर्मनाक परफॉर्मेंस थी कि जिनको बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ैसला कर लिया और उस्मान बुज़दार साहब को बुला के कह दिया गया। सुना IG साहब भी जा रहे हैं और भी बहुत सारे ये जो जगादरी पुलिस अफसर हैं जिन्होंने पता नहीं क्या पंजाब में माहौल गर्म किया हुआ है, इन सब के जो तबादले वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल भी बताना ज़रूरी है। मैं आपको जो मगरिब की एक बेहिस्सी है या जो उनकी मुनाफ़कत है वो मैं आपको बताता हूँ। हांगकॉन्ग में छोटा सा मुजाहरा जिसे हम जलसी कहें, जुलूसी छोटी सी, और 24 घंटे हो गए CNN उसको लाइव कवरेज दे रहा है, BBC लाइव कवरेज दे रहा है, दुनिया जहान के मीडिया नेटवर्क उसको लाइव कवरेज दे रहे हैं। और क्योंकि उसका मुद्दा मुकाबल चाइना है, एक बड़ा उनका जो अमेरिका और चीन का आपस में जो मामला चल रहा है। लेकिन मकबूजा कश्मीर हर तरफ खून ही खून, हलाकतें ही हलाकतें, भूख ही भूख और इस कदर गुंडागर्दी। लेकिन ये बेहिस, बेहया और ये मुनाफिक मीडिया जो है मगरिब का, ये खामोश है। मैं जिस तरह हम बहुत सारे लोगों से ये सवाल करते थे, ये बड़े वेस्टर्न लिबरल हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में भरमार है उनकी बड़ी, कभी भी हमने नहीं देखा उन्हें कि वो कश्मीर के हवाले से जो जुल्म सितम है उस पर बात करें। लेकिन थोड़ी सी बात पे वो सिंधु देश, बलूचिस्तान, बलोच मूवमेंट, स्ट्रगल मूवमेंट, PTM, पता नहीं क्या कुछ वो हमें रोज़ाना वो दर्स देते हैं और वो बातें करते हैं। लेकिन ये जो एक छोटी सी जुलूसी को लाइव कवरेज दी है इन्होंने हांगकॉन्ग में, और उसका मकसद सिर्फ चाइना को नीचा दिखाना है। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, इवन अफ़गानिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, उसके ये मीडिया खामोश है। इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल एक मुनाफिकाना जो किरदार है। आज मुझे शर्म आ रही थी, ये हैं वो लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड हैं और लीड कर रहे हैं हम दुनिया को। बहरहाल साबिर शाह साहब ज़रा पहले तो थोड़ा सा इस पर कमेंट कर दीजिए कि ये जो हिपोक्रेसी है वेस्टर्न मीडिया की, जो मुनाफकत है इनकी, इनको क्या कश्मीर में जो खून है वो इंसानी खून नहीं है? समी साहब, पहले तो आपके प्रोग्राम में मैं आपसे माजरत करना चाहता हूं कि आपने 3-4 दफ़ा बुलाया, मैं मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सका। नहीं, कोई मसला नहीं शेख। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने भी सारी ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी, हम भी जाते आते रहते हैं। आपके सामने जो असल मसला है वो ये है कि एंटी मुस्लिम जो एक फ़िज़ा है मगरिब के मीडिया में, और जहाँ यहूदी भी छाए हुए हैं, जहाँ इंडियंस भी बहुत अहम सीट्स पर मौजूद हैं, वहाँ आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो फ़लस्तीन या कश्मीर की क्या बात करेंगे? ये मुसलमानों के लिए सोचने का मुकाम है कि 57 इस्लामी मुल्क हों और
کبھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہ ہو سکے, کبھی امہ کی شکل اختیار نہ کر سکیں, اور ایک اسلامی ملک کی آپ کے سامنے انڈیا کے ساتھ تجارت کتنی ہے, 70, 80, 100 بلین, اور آپس میں کیا ہے. سو یہ تو ان کی اپنی کرتوتیں ہیں جو آپ کے سامنے, اور میں بہت لکھ چکا ہوں اس پہ, آپ بہت بات کر چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے چائنا کو بھی مسائل کا سامنا ہے, اور جو ایک ورلڈ پیراڈائم چینج ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے سعودی عربیہ میں آئل تنصیبات پر حملے کے بعد, تو اس وقت چائنا, ایران, یونائٹڈ اسٹیٹس, رشیا اور سم اور دی ادر پاکستان اور کچھ گلف ممالک اس ساری کشیدگی کی لپیٹ میں آنے والے ہیں. آپ کے سامنے جو سچویشن جا رہی ہے, ویسٹرن میڈیا کیا کرتا ہے, کچھ عرصہ پہلے سے ایڈیٹوریل لکھنا شروع کر دیتا ہے, اوپیڈ پیسز, اوپینین پیسز لکھنا شروع کر دیتے ہیں, ذہنی طور پہ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شاید دنیا کا نقشہ کافی حد تک تبدیل ہونے جا رہا ہے آئندہ 2-3 مہینوں میں. بالکل صحیح بات آپ نے کہی شاہ صاحب. جناب سعید قاضی صاحب, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر جو عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ وہ ملائیشیا اور ٹرکی کے ساتھ مل کر ایک نیا انگلش کا چینل بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا میں ہیجمنی ہے وہ مفادات کا اتنا خیال کر رہی ہے ان بڑی طاقتوں کے اور ان سرمایہ دار اس نظام کے, کہ جو اس وقت جو اپریسڈ کلاس ہے مسلمان, دے آر بینگ وکٹمائزڈ بیکاز آف بینگ مسلم. تو وہ پھر وہ تو بڑا ایک صحیح فیصلہ ہے سعید قاضی صاحب. جی ہاں بالکل, ہماری ریپریزنٹیشن کے لیے بھی جو ہے کوئی نہ کوئی یہ چینل ضرور بننا چاہیے. لیکن میں ایک اور بات بھی آپ کو ذرا وضاحت سے رکھوں کہ ہماری بھی عمر اسی صحافت کے دشت میں گزری ہے. ہم یہ جو ڈیموکریسی کا ڈھکوسلا ہے اور یہ جو ہم ہیومن رائٹس کا جو کھیل اور دھندا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو یہ دیکھتے ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, جتنا کنٹرولڈ میڈیا ویسٹ کا ہے کسی کا نہیں ہے. میں نے آپ کی موجودگی میں ایک CNN کی پروگرام کی بہت بڑی پروڈیوسر جو وولف بلٹزر کی پروڈیوسر تھی, میں نے ان سے ایک سوال پوچھا. میں نے کیا پوچھا کہ کیا آپ وولف بلٹزر جو بہت بڑے آپ کے اینکر ہیں, آپ کی مرضی کے بغیر یا پرامپٹر پر لکھے ہوئے جو فقرہ ہے اس کے بغیر کوئی فقرہ یا لفظ بول سکتے ہیں؟ تو انہوں نے سختی سے کہا نو. تو وہ یہ بڑا کنٹرولڈ ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ 5-6 بڑے گروپ ہیں جو اس کو اون کرتے ہیں. تو ایک تو یہ آپ جو ہے وہ اس ذہن میں یہ نکال دیں کہ بڑا یہ جو ہیومن رائٹس اور یہ جو دھندا ہے, اور ہیومن رائٹس کے جو اس دھندے میں ایون جو NGOs کے سکیم سامنے آ رہے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک سکیم سامنے آیا اور وہ تھا عورتوں کی ہراسمنٹ کا تھا, اس کو بھی ہائش اپ کیا گیا. تو یہ ایک باقاعدہ دھندا ہے, جہاں بانی دنیا پر کنٹرول کا طریقہ, یہ سارے کے سارے لوگ, ایون یہ جو WTO ہے, IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, یہ جو بریٹن ووڈ میں ہوا تھا جو معاہدہ, اور یہ جو آپ کا واشنگٹن کنسنسس ہے, یہ اس پورے گلوب پر انہوں نے ایک طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے. اور اس قبضے کو کسی حد تک چیلنج کر رہا ہے آج چائنا, کیونکہ چائنا کے پیچھے وہ جو 1949 کا انقلاب ہے اس نے اس کی معیشت کو بڑھاوا دینے میں ہر چند کے اس میں بڑی انہوں نے ترامیم بھی کی, اور بڑی جو ہے انہوں نے اس کے باوجود جو ہے وہ ایک طاقت بن کے ابھر رہے ہیں. اور یہ ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں, یہ جو مڈل ایسٹ میں بڑا بدلاؤ آیا ہے, $410 بلین کی انویسٹمنٹ کی ایک تو بات کی انہوں نے ایران کے ضمن میں, اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ریٹریٹ کرنا پڑا جو امریکہ کو کہ وہ اب حملے کی بات نہیں کر رہا, نہیں. اور اس کے ساتھ گینز ہوئے ہیں سیریا میں, جو گینز ہوئے ہیں اسد کو, اس کے ساتھ حزب اللہ کو. تو ایک بڑا بدلا ہوا ایک سینیریو ہے. اور جو حملے سعودی عربیہ پر بھی ہوئے ہیں اس میں بھی وہ خاصے ایمبولڈن ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بہرحال شاہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں صابر شاہ صاحب کہ یہ ایک بدلا ہوا منظر نامہ ہے, اور اب یہ دنیا کچھ بڑی زیادہ یونی پولر نہیں رہی, اور اس کی آگے بھی ریپرکشنز سمیع صاحب ہوتی رہیں گی. بالکل بدلا ہوا منظر نامہ دنیا کا, اور اسی طرح بدلتا ہوا پاکستان. رانا صاحب, ہمیں آج سے مہینہ پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کے کندھوں پر سوار ہو کر اسلام آباد آئیں گے, اور جب تک عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ نہ الٹ جائے واپس نہیں جائیں گے. لیکن آج جو صورتحال چل رہی ہے اس میں یہ سمجھ میں آئی ہے بات کہ آج مولانا کو اس بات پر قائل کرنے کے لیے پہلے احسن اقبال صاحب پہنچے,
یعنی ان سے بات ہوئی کہ یہ آپ یہ کام نہ کریں. بلاول بھٹو صاحب شہباز شریف ملے اور مجھے کچھ انسائیڈرز نے بتایا کہ بیسیکلی بلاول بھٹو یہ دیکھنے گئے تھے کہ کہیں مسلم لیگ نون ہمیں چکمہ دیکھے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہ چلی جائے. تو وہ ان سے یہ کہنے گئے تھے کہ دیکھ بھیا جب بھی آپ کریں گے فیصلہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ابھی اس وقت تو آپ مولانا صاحب سے دور رہیں. تو شہباز صاحب نے بھی اندرون خانہ ان سے یہی بات کی ہے, دیکھیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور یہ بیان شیان چلتے رہیں گے, ہم ان کے ساتھ سپورٹ بھی انہیں ایکسٹینڈ کرتے رہیں گے, ان کے ساتھ نظر بھی آئیں گے, لیکن یہ جو دھرنے والی بات ہے یہ آپ بھی مولانا صاحب سے یہ کہیں کہ جناب آپ اکتوبر کو آگے لے کے جائیں, نومبر کی بات کریں تو ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. ان سائڈ سٹوری ہے کیا رانا صاحب؟ جی سمیع صاحب بات یہ ہے, دیکھیں جو آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے. آج ان کی میٹنگ میں یہی کچھ ہوا. آصف زرداری صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو سے کہا کہ آپ کے والد محترم کا کافی اثر ہے مولانا پر, تو آپ آصف زرداری صاحب سے کہیں کہ وہ مولانا سے کہیں کہ وہ اکتوبر میں دھرنے کا پروگرام مؤخر کر دیں. تو ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو باتیں چل رہی تھی ڈیل اور رابطوں کی اور فلاں, سمیع صاحب یہ ان کے اس فیصلے سے ان باتوں کی طرف تو کچھ تصدیق ہوتی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ہے جو اتنی بڑکیں لگا رہے تھے. اب دیکھیں کیسے کہ جی 90 دن میں الیکشن کرا دیے جائیں. ہمارے دوست احسن اقبال صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس حکومت کو چلے جانا چاہیے, لیکن عملی طور پر وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں. دوسرا سمیع صاحب کہہ دینا آسان ہوتا ہے, عوام کس لیے ان کے لیے نکلیں گے, نون لیگ کے لیے یا پیپلز پارٹی کے لیے؟ ان کے سامنے ان کا بھیانک چہرہ, ان کی قیادت کا, جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو نوچا ہے دونوں پارٹیوں کی قیادت نے, وہ ان کا ساتھ دیں گے؟ عوام ان کے لیے سڑکوں پر آئیں گے؟ انہیں پتہ ہے, انہیں اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا. یہ اس لیے بھی مولانا کے دھرنے میں نہیں آ رہے. بالکل. اور مولانا میں آپ کو بتاؤں, مجھے آج بھی یقین ہے کہ مولانا خود بھی نہیں آئیں گے. مولانا نہیں آئیں گے, یہ تو بہت عرصے سے بات ہو رہی. صابر شاہ صاحب آپ کا بڑا مطالعہ ہے, آپ نے جس طرح سے پاکستان کی ہسٹری کو دیکھا اور آپ بہت ہی ایک پڑھائی لکھائی کرنے والے آدمی ہیں, ہر چیز کا آپ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی رکھتے ہیں اور اس کو آپ بتاتے بھی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں آج تک کوئی موومنٹ ایسی پولیٹیکل کامیاب نہیں ہوئی بعد میں جس کے بارے میں پتہ چلا ہو کہ اس میں یعنی ایجنسیز جس موومنٹ کے پیچھے تھیں وہی کامیاب ہوئی ہے, ان کی مرضی کے بغیر کوئی کامیاب ہوئی نہیں. تو اب یہ جو مولانا فضل الرحمان ایک دھرنا دینے کی بات کر رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ بھئی اب کسی وہ جو ہمیشہ ایک ایجنسیاں آتی تھی اور وہ اقتدار کا کھیل کھیلتی تھی, لڑاتی تھی, لوگوں کو حکومت سے دور کرتی تھی, حکومت میں لے کے آتی تھی, وہ کہانی نہیں ہے, اس لیے یہ اس سے دور بھاگ رہے ہیں. دیکھیے سمیع صاحب, ایک تو یہ کہ آپس میں چودراہٹ کی جنگ ہے, کیونکہ مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے پاس ابھی اسٹریٹ پاور نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی کے پاس تو اس علاقے میں اسٹریٹ پاور ہے بھی نہیں جہاں سے مولانا نے نکلنا ہے اور جہاں پہنچنا ہے. سو وہ کہتے ہیں اگر میں ہی روح رواں ہوں تو میری بات مانی جائے. ایک تو میرے خیال یہ پرابلم آ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بالکل اندر خانے ڈیل کا کوئی نہ کوئی معاملہ چل ضرور رہا ہے. حکومت سٹک اور کیرٹ کی پالیسی اپنا رہی ہے, اور ابھی میں نے پچھلے دنوں سنا کہ ایک بہت ہی بڑے صنعتکار کو بھیجا گیا میاں نواز شریف کے پاس. تو اگر تو یہ صنعتکار میاں منشا ہیں تو یار میں حیران ہوں کہ حکومت بھی کس کو بھیج رہی ہے. ان کے خلاف تو خود نیب میں کیسز ہیں, سینٹ جیمز ہوٹل لنڈن کا, ان کے بھانجوں کی پیشیاں ہو رہی ہیں, غالباً اریسٹ بھی ہوئے. سو یہ حکومت کی بھی ڈیکوٹمی اس سے سامنے آ رہی ہے, اور ڈیل کی باتیں ظاہر چل رہی ہوں گی. ممکن ابھی تک پیسوں پہ اتفاق نہ ہوا ہو, نواز شریف 10 پیسے دینا چاہ رہے ہوں, حکومت 1 روپیہ مانگ رہی ہو, پھر نواز شریف کچھ لکھ کے دینے کو تیار نہ ہو کہ سیاست ختم ہو جائے گی. حکومت تو یہ چاہتی ہے نا کہ اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیں. سو اس قسم کے معاملات ہیں. پھر میاں منشا کو بلایا جانا, پہلے ان پہ الزامات لگانے, وجہ یہ ہے کاروبار چل کوئی نہیں رہا, دکانوں کا کاروبار ٹھپ ہے. آپ کے سامنے میڈیا کرائسس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ ریونیو کوئی نہیں ہے. بینکنگ سیکٹر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, ایکسپورٹس 24 ارب ڈالر کے قریب ہیں. آپ کے سامنے ٹیکس ریونیوز 119 ارب روپے کم ہوئے اس سمائی میں. بیڑا غرق ہو چکا اکانومی کا. اکانومی از ان شیمبلز, اٹ از ان ٹرموائل, اور میرے خیال اٹ از این اکنامک میلٹ ڈاؤن, اور یہ پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے. اور ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اگر اب اجازت دیں. جی شاہزاد. وہ یہ کہ یہ جو نومبر کی ڈیٹس دے رہے ہیں, ایک کانسپریسی تھیری گردش کر رہی ہے مارکیٹ میں کہ جی چیف آف دی آرمی اسٹاف جب پھر دوبارہ مکمل طریقے سے بیٹھ جائیں گے سیٹ پہ دوبارہ ایکسٹینشن لے کے نومبر میں,
تو ممکن ہے وہ حکومت سے کہیں گے بھی آپ ڈیلیور نہیں کر رہے، اکانومی ختم ہو گئی ہے، ڈنگی کا آؤٹ بریک ہے، یہ بالکل نواز شریف کے دور میں جو کچھ ہوتا ہے، جو زرداری کے دور میں ہوتا ہے، وہی کرائم ہے، وہی سوشل ایلز ہیں، وہی پرابلمز ہیں، لوور جوڈیشری علیحدہ کام نہیں کر رہی. تو یہ شاید اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آرمی ہی عمران خان کو سیدھا کرے، کیونکہ یہ باتیں طے ہیں. اب میں ان باتوں کو چھپانے والا نہیں ہوں، یہ باتیں روز روشن کی طرح عیاں ہیں. جی ہاں، ایجنسیز جب کسی بھی موومنٹ کے پیچھے ہوئی وہ موومنٹ کامیاب ہوئی. ایجنسیز اس وقت ان کے پیچھے نہیں ہیں، لیکن آئی تھنک اگر عمران خان کی حکومت نے ڈیلیور نہ کیا تو دا پاورز دیٹ بی they might like to exert extra pressure on Imran Khan's government. Achha. And Imran Khan's regime is bound to have a very tough time if it doesn't deliver by November or December. اچھا، ایک تو شاہ صاحب آپ نے یہ جو فگر بتایا یہ ٹھیک ہے کہ 119 ارب روپے کا شارٹ فال ہے جو انہوں نے سیٹ کیا تھا ٹارگٹ اپنا، لیکن اس کو بیان کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا 90% اچیو کیا ہے. یہ جو 119 ارب روپے یہ اس کا 10% ہے. اب اگر اور ٹارگٹ بہت بڑھا کے رکھے گئے ماضی کی نسبت، اس دفعہ آپ کو پتہ ہے 5500 ارب کا ٹارگٹ ہے. بات یہ ہے کہ یہ اگر کاروبار بالکل نہیں ہے، اکانومی بالکل برباد ہو چکی ہے، تو پھر یہ 90% جو ریونیو اچیو کیا گیا، جو حاصل کیا گیا، یہ کہاں سے آیا؟ اور دوسری سعید قاضی آپ سے میں شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سعید قاضی یہ سمی صاحب مجھے 1 سیکنڈ دیں گے؟ جی دیکھیے، جب حکومت یہ کلیم کرے کہ 20-25 لاکھ ٹیکس فائلر بڑھ گئے ہیں، ہم نے ٹیکس چوروں کو پکڑ لیا ہے، کنسیلمنٹ کے کیس بنا رہے ہیں، اکانومی اوپر جا رہی ہے اور جناب انڈسٹری لگ رہی ہے، فورن انویسٹر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لوکل انویسٹمنٹ کا انٹرسٹ آ رہا ہے، جب اس طرح کے بڑے بڑے کلیم کریں گے تو پھر ظاہر ہے آپ ایمبیشس ٹارگٹ بھی رکھیں گے. اور اگر اس ساری صورت حال میں اگر آپ کے ٹیکس ریونیو کی شارٹ فال آ رہی ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی. جی اچھا شاہ صاحب، اس میں میری کیونکہ منسٹر فار فائنانس سے بھی بات ہوئی اور بھی جو ایف بی آر میں لوگ ہیں ان سے بات ہوئی، تو جو اکانومی کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں وہ اس میں گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر یعنی وہ بڑے ہائی وہ ریونیو ٹارگٹس دیے گئے ہیں، کیپنگ ان مائنڈ کہ جس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ 100% آپ اچیو کر لیں. گورنمنٹ اگر 80-85% بھی اس کو اچیو کر لیتی ہے تو دے آر ویری ہیپی. لیکن ایکچولی جو ابھی جو فرسٹ یہ جو آپ نے سمائی کا جس کا ذکر کیا اس میں 90% جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو کیا گیا. سعید قاضی، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جو ہم ایک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے کہ جی ملک میں اب بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، پتہ نہیں بہت زیادہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، لوگ بہت زیادہ ڈر گئے ہیں، بیوروکریٹس کہتے ہیں ہم تو سائن نہیں کریں گے، قانون تبدیل کر دیں، بزنس نہیں آ رہا اور ملک بیٹھ گیا ہے. میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتا دیں کتنے بیوروکریٹ گرفتار ہوئے، تو سرونگ جو بیوروکریٹس ہیں وہ کچھ 4 بندوں کے بھی نام نہیں ہیں. کسی سیکریٹری کو گرفتار نہیں کیا گیا، کسی کو نہیں پکڑا گیا، کسی کو نہیں روکا گیا. یہ ایک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے تاکہ جو کرپشن کے خلاف ایک کارروائی ہے اس کو روکا جا سکے. آپ متفق ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو سمیع ابراہیم صاحب میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس ملک میں ایک بڑا الیبوریٹ سسٹم تھا یہ جو ٹھیکہ فروشی کا، اور اس میں ہر آدمی کا حصہ طے ہوتا تھا. کوئی بھی آپ کا ٹھیکیدار سی ڈی اے ایل ڈی اے کا واقف ہو، اس سے بلا کے پوچھ لیں کیا معاملہ تھا، اوپر کتنا رکھا جاتا تھا. میں نے ایک ٹھیکیدار سے بات کی، یہ تو پرانا سابقہ دور کی بات ہے، تو انہوں نے کہا زیادہ نہیں جی، بس 30% جو ہے وہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا 30 اگر اوپر چلا گیا تو نیچے 30 تو 35 تو آپ کھائیں گے ہی، اور نیچے خرچ ہوتے ہوتے 20-25% لگے گا. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہاں جس طریقے سے طبقاتی نظام تعلیم ہے، طبقاتی نظام علاج ہے، اسی طرح طبقاتی نظام تفتیش بھی ہے جو کہ بڑا تکلیف دہ ہے، جس کی وجہ سے آگے کچھ نہیں ہو رہا. اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ جتنے لوگوں کو آپ نے پکڑا اس میں تو 2 آراء نہیں ہے کہ انہوں نے مال کمایا. اگر آج 10 پیسے یا 90 پیسے کی لڑائی ہو رہی ہے کہ جی 10 دیتے ہیں 90 نہیں دیتے، تو کچھ 2 نمبر ہیں تو وہ مان رہے ہیں نا. وہ اگر کہتے ہیں کہ یار انڈر دی ٹیبل لے لو تو کوئی مال تو بنایا ہے انہوں نے. سوال میرا یہ ہے کہ کسی نیب کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی ترمیم کی ضرورت ہے. ایک ایس ایچ او کی ضرورت ہے
جو ایک پاکستان کے عام شہری کے ساتھ طریقہ تفتیش روا رکھتا ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 3rd ڈگری کریں، ان کو صرف وہاں جا کے بٹھا دیں جہاں پہ عام مشتبوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ یہ مشتبے ہیں سارے۔ پاکستان کی جو ایک عام لینگویج ہے، اس میں اس نوع کے لوگوں کو مشتبہ کہتے ہیں۔ تو جہاں پاکستان کے مشتبوں کو بٹھایا جاتا ہے وہاں جا کے ان کو بٹھا دیں، اور موسم کو کنٹرول کرنے کے جو آلات ہیں، ہیٹر اور اے سیز، ان سے ذرا ان کو دور رکھیں۔ یہ چوتھے دن سارے پیسے آپ کو دے دیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ڈر کیوں یہ رہے ہیں؟ یہ طے ہوتا ہے کہ ٹھیکے میں سے اگر لاہور میں ٹھیکہ ہے تو کس بیوروکریٹ کے کتنے پیسے ہیں، کس کے کتنے، یہ کہاں سے نکل آتا ہے؟ یہ قائم خانی کون تھا؟ لاہور میں کہیں قائم خانی نکل آئیں گے، 10 ارب روپیہ اس کے گھر سے نکل آیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ایک تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کو یا تو سیریسلی ان کو ایک ایس ایچ او کے حوالے کریں، اس کو امپاور کر کے۔ اس وقت جو آئی جی ہیں پنجاب میں کم از کم وہ ایک آنیسٹ آدمی ہیں، ان کے حوالے کریں اور کہیں ہمیں شام تک ریکوریاں چاہیے۔ آپ کے 2 دنوں میں آپ کا فارن ایکسچینج جتنے ریزرو ہیں یہ آپ قرضہ اتار دیں گے۔ 100 بندوں میں سے 100 بلین ڈالر نکالنا کوئی کام ہی نہیں ہے، جتنی ملائی یہاں پچھلے 50 سال سے اتاری جا رہی ہے، کیونکہ انقلاب نہیں ہوا۔ یا تو یہاں انقلاب ہوتا، یہ جو الیکشن تھا یہ کوئی بولشوک انقلاب ہوا ہے۔ آپ کو محمد بن سلمان ماڈل ہی کرنا پڑے گا اگر آپ ان تمام سامراجی اداروں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور اس ملک میں لوگوں کے لیے بہتری کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جو پرسیپشن ہے یہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ پھر سے واپسی وہی دوبارہ 2 نمبر نظام، ٹھیکہ فروشی کا وہ دوبارہ رائج ہو اور یہ بیوروکریٹ اور سارے ٹھیکیدار موجیں کریں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے گروپ تھے، 3 تھے یا 4 تھے ٹھیکیدار پنجاب کے جنہیں تمام ٹھیکے مل رہے تھے، اور آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ 65 کمپنیوں کا کوئی پتہ نہیں چلا، کسی نے نہیں پوچھا 15 لاکھ روپیہ ایک مہینے کا کنسلٹنسی خواجہ آصف صاحب کو کہاں سے مل رہی تھی۔ یہ کون امیونٹیز دے رہا ہے؟ یہ آلریڈی تو NRO ہو رہے ہیں۔ اگر یہ ہو رہے ہیں تو اس ڈرامے کو بند کر دیں، اگر ہمارے ساتھ آپ نے مذاق ہی کرنا ہے۔ جی سمیع صاحب۔ جی رانا صاحب، قاضی سعید صاحب کی جو بات ہے بڑی کمال کی بات ہے۔ ایک ہی شخص ہمیں نظر آتا ہے ٹاپ پہ بیٹھا ہوا جس کا نام عمران خان ہے، جو اس کرپشن کے خلاف لڑ رہا ہے، نہ وہ دوستی دیکھ رہا ہے نہ وہ رشتہ داری دیکھ رہا ہے، دن رات کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو پورا سسٹم ہے اس نے جکڑ لیا ہے۔ یہ جو بابو جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ایسا پرسیپشن بنا رہے ہیں، یہ ایک بڑی پرابلم ہے۔ سب سے بڑا چیلنج تو اس حکومت کے لیے، عمران خان کے لیے، میں حکومت کی بات نہیں کرتا، پرائم منسٹر عمران خان کے لیے یہی ہے پھر کہ ان لوگوں سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ دیکھیں سمیع صاحب، سعید قاضی صاحب نے جو بات کی وہ بالکل صحیح بات کی ہے۔ سعید قاضی صاحب نے یہ جو موجودہ نظام ہے اس میں مافیا نے اپنے پنجے اس طریقے سے گاڑ رکھے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بیوروکریسی جو ہے، یہ جو ٹوپی ڈرامہ کے جی فائلیں نکلتی نیب، یہ آپ نے صحیح کہا کہ کتنے بیوروکریٹ ہیں جن کو نیب نے گرفتار کیا ہے۔ ایک احد چیمہ ہے، ایک فواد حسن فواد ہے، بس اس کے علاوہ کوئی تو اس کے علاوہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس دن سمیع صاحب احد چیمہ کو گرفتار کیا گیا، پنجاب میں کیا ڈرامہ رچایا بیوروکریسی نے، شہباز شریف کی سربراہی میں وہاں پہ کیا ڈرامہ رچایا گیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد وہی افسر جو ہڑتال کروا رہے تھے اور ہڑتال کر رہے تھے آج بھی اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو پی ٹی آئی کہتی تھی ان کے خلاف پرچے درج کریں، تو عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد بزدار نے ان کے خلاف پرچے کیوں درج نہیں کیے؟ کیوں ان کو گرفتار نہیں کیا کہ آپ نے پورے صوبے کا نظام مفلوج کرنے کی کوشش کی، آپ نے ریاست کے خلاف سازش کی؟ اس پر تو کچھ نہیں کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے جو قاضی صاحب نے بات کی کہ جس طریقے سے یہ سارے NRO شنو سامنے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے بالکل صحیح مثال دی خواجہ آصف کی۔ خواجہ آصف صاحب کی، سعید قاضی صاحب، ان کے بھی جو پنجے ہیں نا بڑے گہرے ہیں۔ یہ 2002 میں بھی الیکشن ہار گئے تھے، پھر جس طریقے سے یہ الیکشن جیتے وہ آپ اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر سے پوچھیں، جسٹس ارشاد حسن خان صاحب سے، کہ وہ کیسے جیتے تھے۔ میں یہ یہاں پر ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا ہے، بڑی پتہ کی ہے رانا صاحب نے بھی، چھوٹے چھوٹے ہمارے ہاں بھی جزیرے بنے ہوئے ہیں طاقت کے، اور وہی تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہم گفتگو جاری رکھیں گے کرپشن کے خلاف کس طرح کا اقدام ہونا چاہیے۔ جب ہم واپس آتے ہیں، پروگرام دوبارہ شروع کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایران میں کیا کیا جا رہا ہے، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। अभी आप चीफ मिनिस्टर पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे जिसमें उन्होंने ये खबर बताई कि चूनिया में जो बच्चों के कत्ल हुए उनका मुलज़म गिरफ़्तार कर लिया गया, उनका ज़िम्मेदार पकड़ लिया गया और ये तमाम जराइम एक ही शख्स ने किए और ये जो पकड़ा है उसको वो क्योंकि उसका DNA मैच कर गया और ये सारे जो कत्ल हैं वही उसमें रिस्पॉन्सिबल है। बड़ी ये एक अच्छी बात है। जो सदमा ख़ानदानों को आया, जो बच्चे इस दुनिया से चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उस शख्स को उस मुलज़म को पकड़ लिया गया, उस जालिम दरिंदे को पकड़ लिया गया जिसने ये सब कुछ किया और ये इसके हवाले से वो बयान कर रहे थे। साबिर शाह साहब DNA का इस्तेमाल हुआ और मुलज़म को पकड़ लिया गया और ये बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्या कहते हैं? जी समी साहब, बेहद अफसोस भी रहा बहुत सारे दिन। बहरहाल उम्मीद है कि गमज़दा ख़ानदानों के लिए कोई ये थोड़ी सी मुसरत की खबर होगी कि एक आदमी को पकड़ लिया। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि वही चूनियाँ, वही कसूर। यहाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिंग कौन चला रहा है, फोर्स फिल्में कौन बना रहा है जो इंटरनेट पे नज़र आती हैं, जिनको ब्लॉक किया जाता है, कौन पोस्ट कर रहा है, कौन करोड़ों रुपया बना रहा है, इसका जवाब भी नहीं है इनके पास। फिर वही बात, कानून साजी कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे कानून साजी। फिर तीसरी बात, उलमा को एंगेज कर रहे हैं इस काम के लिए। और भाई उलमा को एंगेज किया होता तो पोलियो इस तरह फैलता? अभी तक पोलियो के केसेस सामने आ रहे हैं, डेंगू फैल रहा है, कॉन्गो वायरस फैल रहा है। हेल्थ मिनिस्टर के सवाल पर आप मुस्कुरा देते हैं। आपके वफाक की हालत ये है कि रिकवरी आपकी सिफर है। आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की बात करते हैं जो कि माफिया हैं, आसिफ जरदारी की बात करते हैं जिनके मुतल्लिक मशहूर है कि वो माफिया हैं। आप फवाद से 1 रुपया रिकवर नहीं कर सके, आप आहद चीमा से 1 रुपया रिकवर नहीं कर सके, आप किस साद रफीक से 1 रुपया रिकवर नहीं कर सके और जिम्मेदारी आप डाल रहे हैं जुडिशल सिस्टम के ऊपर। आपके प्रोसिक्यूटर किधर हैं, आपके डिपार्टमेंट किधर हैं? भाई इस तरह कौन सा इलेक्शन जीतेंगे आप, कौन सी गुडविल हासिल करेंगे? नॉट अ सिंगल रुपी हैज़ बिन रिकवर्ड। समी साहब, आपको पता है सऊदी अरेबिया में जो अकाउंटेबिलिटी ड्राइव हुई, 106 अरब डॉलर जो कि पाकिस्तान का टोटल कर्जा है, चंद हफ्तों में मोहम्मद बिन सलमान ने वो पैसे रिकवर किया। चाइना ने 470 अफसरान और वज़रा को फांसियां दी और अरबों डॉलर रिकवर किया। ये हाल ही की बात है। इसमें मेरे दोस्त काजी सईद सही फरमा रहे हैं, इनकलाब की ज़रूरत तो है। और यार इनकलाब की मोहम्मद बिन सलमान ने इनकलाबी इकदाम ज़रूर किए, उस तरह गलियों नालियों में खून नहीं बहा, पैसा भी रिकवर हुआ है। आपको समझ ही नहीं आ रही कि यहाँ पे रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन में फ़र्क क्या है। भाई एवोल्यूशन हैपन्स ओवरनाइट एंड इट हैपन्स इन प्लांट्स ओनली। रेवोल्यूशन टेक्स 20 to 30 ईयर्स कि उसकी सोच डेवलप हो। ईरान का रेवोल्यूशन 79 में आया, 42-43 में उसकी सोच खमीनी के अंदर डेवलप हुई जब वो फ्रांस में थे, उनकी बेगम के बॉब कट वाल थे। यहाँ तो अभी तक सोच ही डेवलप नहीं हो रही। आप एक एसएचओ को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं और आप कह रहे हैं मैं कानून साजी कर रहा हूँ। सलाउद्दीन मर गया, मुझे बताइए किसको अभी तक सजा हुई? फिर जुडिशल सिस्टम पे डाल देंगे। लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। आई मीन ये सब कुछ तो नवाज शरीफ के दौर में भी हो रहा था, तो फिर बदला क्या है? थोड़ा सा मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ और मैं भी यही समझता हूँ कि जब एक जस्टिस ना हो रहा हो तो यही बंदे के जज्बात होते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे निहायत मुअद्दबाना, आप ये बार बार कह रहे हैं कि आप जुडिशल सिस्टम पर डाल देंगे, तो मुझे ये बताइए कि क्या ये सज़ा एग्जेक्टिव दे सकती है? मुझे आप ये बताइए, पूरे कौम ने टेलीविज़न पर ड्रामा देखा, हमजा शहबाज साहब को पकड़ने नैब गई, छुट्टी वाले दिन पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम ने उनको ज़मानत दे दी, छुट्टी वाले दिन, जबकि कोई बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि ये ज़मानत नहीं हो सकती थी। मैं 20 मिसाल आपको और दे सकता हूँ कि जहाँ पर अगर सज़ा एग्जेक्टिव तो किसी को नहीं मार सकती। सऊदी अरब एक किंगडम है, वहाँ पे बादशाह अगर किसी को सर कलम कर देता है तो वही कानून है। लेकिन यहाँ पर तो अदालतें मौजूद हैं, पाकिस्तान एक वाइब्रेंट कंट्री है, एग्जेक्टिव तो सज़ा नहीं देगी ना, ये तो जंगल का कानून हो गया। सज़ा तो जुडिशल सिस्टम ने देनी है और ये भर्तियां माजी की है, ये भर्तियां माजी की है। के लिए भी क्या रोल है हमारे पास? देखें जुडिशरी को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पकड़ सकती है बस। जी, उसको कौन पकड़ेगा? मेरी बात सुनिए एक बात, ये स्कूलों की फीसें फिर बढ़ गई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बावजूद। हुकूमत तो वैसे पहले भी सोई हुई थी,
اور چیف جسٹس ثاقب نثار نے بڑے اعلیٰ اقدامات کیے, اسکولوں نے فیسیں کم کی, پھر بڑھ گئی ہیں اس مہینے. حکومت سوئی ہوئی ہے, وہ تو سپریم کورٹ سے بھی نہیں ڈرتے. اب کرنا کیا ہے؟ یہاں مافیاز بہت سٹرونگ ہیں, کون پکڑے گا ان کو, کون کرے گا قانون سازی؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. ججوں کے کیسز لگے ہوئے ہیں, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. بات یہ صحیح ہے آپ کی, لیکن اگر آپ نے کوئی قانون بنانا ہے سعید قاضی, تو اسی سسٹم میں رہ کے آپ نے اس کے لیے جگہ بنانی ہے. اگر آپ بھی وہی کام کریں جو دوسرا فریق کر رہا ہے, جو مافیوزی کر رہی ہے, جو بڑے بڑے گریبر, لینڈ گریبر کر رہے ہیں, تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر تو یہ جنگل ہے. مائٹ از رائٹ. آپ کو جہاں جہاں جو سوسائٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں وہاں پر سسٹم بنائے گئے ہیں تو سب کچھ ہوا. سزا کا کام تو جوڈیشل سسٹم کا ہی ہے. جج ہی, عدالتیں ہی سزا دے سکتی ہیں. سعید قاضی یہاں بالکل عدالتیں ہی سزا دے سکتی ہیں, مگر جہاں پر آپ ایک غور فرمائیے, یہ ارشد ملک کا کیس لے لیجئے. یہ اس سے پہلے یہ جو ابھی آج خبر آئی ہے, یہ جو ابھی 3 لوگوں کو چھوڑا گیا ہے, یہ بندوں کو ساتھ آپ کے پولیٹیکل لیڈر کھڑا ہوتا ہے, ساتھ 16 مبینہ قتلوں کا ملزم کھڑا ہوتا ہے, اور وہ گندی ویڈیوز لے کے آ جاتا ہے. یہاں آپ کی پولیٹیکل لیڈرز بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی کھڑکی توڑ ہفتہ جو ٹائپ ویڈیوز اور موجود ہیں, وہ ہم آپ کو پیش کر دیں گے. دیکھیں جتنا قانون کا مذاق یہاں اڑایا جا رہا ہے, اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ یہاں رولنگ ایلیٹ کا ایک حصہ نہیں چاہتا کہ کسی کو کوئی سنجیدہ سزا ہو, کیونکہ یہ روایت یہاں ہم ڈالنا نہیں چاہتے. اب مجھے یہ بتائیں لاہور میں ایک بندے کو پکڑ لیں جس کا ایک پلازا ہو, اس کو ذرا الٹا لٹکا کے پوچھیں, بیٹا یہ تم کو غیر قانونی پلازا بنانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ وہ آپ کو کھورے تک لے جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. مسئلہ یہ ہے ہم کرنا نہیں چاہتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی لو اور جوڈیشری جس حد تک کمپرومائزڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور بڑے بڑے کیس ہیں, مثال کے طور پر ایک فورنزک آڈٹ کا کیس بھی پڑا ہوا ہے کہ آئی پی پیز میں ایک یونٹ کتنے کا بنتا ہے, اس پر بھی سٹے آرڈر مجھے بتا رہا تھا, ابھی تک کی میری خبر ہے کہ وہ بھی ویکیٹ نہیں ہوا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس کو ایک ڈرامے تک ہم اگر رکھنا چاہتے ہیں, کوئی ریئل نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہو گئی. اگر ریئلی ہم نے کرنا ہو تو جس طریقے سے پلنڈر کیا گیا ہے, مجھے بتائیں ایک ٹوٹی ہوئی سڑک, آپ کے اسپتالوں کی حالت, سکول, 2.5 لاکھ, اور یہ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے, یہ جو بچوں کا پرابلم ہے, یہ سوسائٹی پولیسیبل کہاں رہی ہے؟ جب آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی منشا بم اور اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کے پاس جائے گی, کسی کو کوئی پتہ نہیں کون کہاں رہ رہا ہے. سکویٹر سیٹلمنٹس بن رہی ہیں کراچی میں, آپ کی 25-30% آبادی فارمل ہے, باقی ساری انفارمل سکویٹرز ہیں. یہ سماج پولیسیبل ہی نہیں رہا, تو اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, اسے درست کرنا پڑے گا. اور اگر جو خان صاحب جو ہیں, اگر واقعی وہ بات یہی ہے, یہ آپ کیا ہے, انہیں ایک بہت بڑی لڑائی ملک کے اندر کرنی پڑے گی, اور یہ اس لڑائی سے بڑی ہوگی. بھائی بات یہ ہے سعید قاضی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان چاہتے ہیں, رانا صاحب میں نے تو جو دیکھا ہے عمران خان کو جس طریقے سے وہ لڑ رہا ہے, وہ اکیلا آدمی ہے جو اس سارے سسٹم کے خلاف لڑ رہا ہے. اس کو جہیز میں جو لوگ ملے, جو اس کے ساتھ آئے, چاہے وہ الیکٹیبل تھے, 22 سال سٹرگل کی اس نے, اور اس وقت آ کے اس نظام کے خلاف وہ لڑ رہا ہے. ابھی آپ نے عثمان بزدار کی پریس کانفرنس میں جو صحافی اس سے سوال کر رہے تھے رانا صاحب, ان کا معیار آپ نے دیکھا کیا؟ وہ جو سوال تھے وہ کیا جس مقصد کے لیے پریس کانفرنس بلائی گئی تھی اس کے مطابق تھے؟ ہر صحافی اپنا ایک ایجنڈا لے کے بیٹھا تھا اور عثمان بزدار پہ فائر کر رہا تھا اپنے سوال. کوئی پولیس ریفارم پوچھ رہا ہے, کوئی کابینہ کی تبادلہ پوچھ رہا ہے, اور پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ یاسمین راشد تو اب ثابت ہو گیا کہ ان کو آپ فارغ کر دیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ فیصلہ کریں گے. یہ نظام جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, یہ عمران خان لڑ رہا ہے یا اس کے سپاہی لڑ رہے ہیں, اتنا مضبوط نظام ہے. یہ جھلک آپ نے ابھی دیکھی نہیں رانا صاحب؟ سمیع صاحب دیکھیں, بالکل جھلک آپ نے صحیح کہا دیکھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کو لوگوں نے جو ووٹ دیا وہ صرف اور صرف ان کا اس تھا کہ جی اس ملک میں تبدیلی آئے گی, یہ چور لٹیرے ڈاکو ملک کو لوٹنے کھانے والے جو ہیں ان سے مال برآمد ہوگا اور ان کو سزائیں ملیں گی.
لیکن وہ سعید قاضی صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ یہ مافیاز آپریٹ کرتے ہیں سمیم صاحب، یہاں بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب کو کھل کر سامنے آنا ہوگا، اس نظام کو لات مارنی ہوگی۔ جب تک اس نظام کو لات نہیں ماریں گے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ان کے ارد گرد اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں جن کو کہ ووٹوں کی ان کو ضرورت ہے، اس سے جان چھڑانی ہوگی اس سسٹم سے۔ انہیں اس اسمبلی کو فارغ کر کے ان لوگوں سے سارا لوٹا ہوا مال خواہ اپنی پارٹی کے ہیں دوسروں کی پارٹی کے، اگر آج عمران خان عوام میں جائے نا کہ جی میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرے پاس پارلیمنٹ میں مطلوبہ اکثریت نہیں تھی کہ میں اس ملک کے نظام کو صحیح کر سکتا، لوگ پہلے سے زیادہ ووٹ دیں گے، لیکن انہیں آگے آنا ہوگا۔ یہ اس طریقے سے روز کا جو معاملہ ہے نا، یہ ایسے نہیں چلے گا کہ جی ووٹوں کی ضرورت ہے اس لیے ان کو ساتھ میں لایا ہوا۔ انہیں اپنی کابینہ پر بھی نظر دوڑانی ہوگی کہ کس لوگ، کون لوگ کن کن کاموں میں ملوث ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صابر شاہ صاحب، سعید قاضی صاحب اور رانا طاہر صاحب۔ میری خواہش تو تھی کہ میں آپ لوگوں سے لاسٹ کامنٹ لیتا، لیکن اگلے کسی شو میں آپ سے ملاقات ہوگی کیونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہے۔ اور بس آخری بات یہی جاتے ہوئے کہ عمران خان سے توقع ہیں لوگوں کی، اور اس سارے سسٹم میں جو بھی خرابیاں ہم نے ایول دیکھے، مافیاز جن کی ہم بات کرتے ہیں، اگر ان کے خلاف ہمیں لڑتا ہوا کوئی شخص نظر آ رہا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ پاکستان کے لوگوں نے ووٹ بھی عمران خان کو دیے، بہت سارے لوگ اس کے نام کی وجہ سے، اس کے انتخابی نظام کی وجہ سے آج حکومت کا حصہ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بھی دل پھیرے، لیکن جس طرح کشمیر کا مقدمہ لڑا عمران خان نے، بہت سارے لوگوں کو، میں ان میں شامل ہوں، امید ہے کہ پاکستان میں بھی وہ جو ہمیں خواب دیکھتے ہیں کہ تبدیل ہوگا پاکستان، یقیناً عمران خان اس حوالے سے قدم اٹھائیں گے۔ ناظرین اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔